बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह जो कि आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं और सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं, हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए हुआ करती है। आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी बहुत अच्छे तरीके से। लाइव कॉल्स हैं, आप लोगों के सवालात हैं, आप लोगों के मसाइल जो प्रोग्राम में डिस्कस किए जाते हैं और आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं रहनुमाई के लिए, यकीनन आप उन्हें भी देखते और सुनते रहते हैं, पसंद भी करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीरजादा हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मौजूद हैं। आपकी खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करेंगे और फिर सब आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए हैं और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हुए तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से सवालात, बहुत से मसाइल जो व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के मैसेजेस जो हम तक पहुंच रहे होते हैं, और हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो रहनुमाई कर सकें। तो इंशाअल्लाह रहनुमाई भी साथ साथ यकीनन आप लोगों की जाएगी। और नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप सवाल करना चाहते हैं, अपना मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप तक पहुंचा सकते हैं। और एक मौजूदा हालात के एतबार से साथ साथ हम किसी न किसी एक मौजू का इंतखाब कर रहे होते हैं और उस पर भी अपने मेहमानों से, अपने उलमा से हमारी जो है वो गुफ्तगू प्रोग्राम में रहती है। और बहुत से अहबाब जो हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं, बारहा मरतबा आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात हम तक पहुंच रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह आप सब हमारी दुआओं में शामिल ही रहते हैं। और प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में फिर भी इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर जब दुआ होती है तो आप सब की तरफ से हम अपने रब के हुजूर ये इल्तिजाएं, ये सवालात, ये तमाम ख्यालात अपने रब की बारगाह में पेश करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज भी उसी हवाले से इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। उसके साथ साथ आप सब लोग की रहनुमाई के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद होती हैं, उन्हीं में से आज एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। कल भी आप हमारे साथ थे और आज के प्रोग्राम में भी आप तशरीफ लाए हैं अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हुए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप भी गुफ्तगू फरमाते हैं। आप उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पसंद भी करते हैं। हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद वक़ास अली खालिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। आपको भी एक मरतबा फिर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए हैं और जहाँ पर हम साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं, वहीं पर यकीनन उन तमाम चीज़ों का भी जिक्र होता है जो मौजूदा हालात के हवाले से होती हैं। और इस खास प्रोग्राम में चूंकि लोगों के जो सवालात होते हैं, जो लोगों के मसाइल हैं जिस पर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे साथ और हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, उनमें से ये घरेलू मसाइल और कारोबारी एतबार से और लड़ाई झगड़ा, ये तमाम चीज़ें आप समझ लें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और हर घर में तकरीबन ये चीज़ें पाई जाती हैं। अपने अपने घर का माहौल बेहतर से बेहतर और पाकीज़ा करने की ज़रूरत होती है और उस पर हम कल बड़ी तफसील से बात हुई मुफ्ती वक़ास साहब से इस एतबार से। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में दोनों शख्सियात मौजूद हैं, क़िबला सोहरवर्दी साहब भी हैं और मोहतरम वक़ास साहब भी हैं। इंशाअल्लाह दोनों से बात की जाएगी और हम आज के प्रोग्राम में जो है वो बहुत ख़ास तौर पर जो बात करेंगे इंशाअल्लाह वो इसी एतबार से बात की जाएगी। ये जो इंसान दुनिया के हर उस काम में कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है उस पर क्या आया हमारा मुकम्मल जो है वो मुकम्मल हम अमल साथ साथ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इस पर इंशाअल्लाह हम आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। सुरखरू होना है, रब की बारगाह में कामयाब होना है, खुद को कामयाब बनाना है, तो क्या आया पाबंदी और सोमो सलात के अलावा क्या चीज़ें हैं जो आपको और हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब से मैं गुजारिश करूंगा रहनुमाई करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह।
مولا یصلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب، خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہیں، اور مجھے آج خوشی سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ علامہ پیر مفتی وقاص احمد خالد صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں کافی دیر کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، جو کامیابی ہے، کامیابی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے۔ واہ واہ، انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، اور کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی انسان کوشش کرتا رہے، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی نہیں ہے تو وہ بیچارہ ناکام رہتا ہے۔ صحیح، جہاں اس کی سٹیج ہے، جس سٹیج پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو مقبولیت ہے، قبولیت ہے، وہاں جا کے بعض ایک لمحے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، بعض بڑا بڑا ٹائم سٹرگل کرتے رہتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، بعض بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سلطانی صاحب، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائے گان نہیں کرتا، سبحان اللہ، وہ کوشش میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کامیابیاں، ہدایت اس کے رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، جب انسان اپنی کامیابی کی طرف اپنا قدم رکھتا ہے، جب انسان اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، جب انسان اپنے رزق کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، تو کوشش انسان کے حصے میں ہے کہ وہ کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جب انسان کوشش کرے تو میں اس کی کوشش کو، اب یہ ہے کہ وہ کوشش کیسی ہے، ناکامی اور کامیابی کیسے ملتی ہے اور کیسی اس کی کوشش ہے۔ اس پہ سلطانی صاحب جو میں نے پڑھا کہ نیت کا بہت اس میں عمل دخل ہے۔ صحیح، انسان اگر اس صدقے دل سے اور اچھی نیت سے، اور وہ مقصد جو اپنی ذات کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے با مقصد ہوتی ہے، ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے، تو اس کو، انسان کو اپنے مقصد میں جلدی کامیابی مل جاتی ہے۔ جس انسان کے اس سٹرگل میں، اس کوشش میں ذاتی مفادات ہوتے ہیں، اس کے اپنا ارادے غلط ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے تو اس کے اندر لالچ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ناکام ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، صحیح، کامیابی اور ناکامی۔ کامیابی کے مقاصد جو ہیں وہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ناکامی کے اسباب جو ہیں وہ بھی نیت پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، جی، انسان کامیابی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک، لیکن نیت اس کی کیسی ہے، اس کے اندر صدق ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے، اس نیت کے اندر اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے وہ با مقصد ہے، اس کی سٹرگل، کوشش جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ پھر اس کے لیے کامیابی کے دروازے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے سے پہلے ایک مؤذن جو ہے وہ آذان دیتا ہے، تو حی علی الفلاح جب کہتا ہے، آپ کے پروگرام کا نام بھی یہی ہے، بالکل، حی علی حی علی الفلاح جب کہتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، وہ پکارتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ اب اس کا صرف مقصد آپ کو بلانا ہوتا ہے، بالکل، لانا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو ایک پیغام پہنچا دے، صدا آتی، آپ کو صدا دے دے۔ بالکل، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد اس حج کے موقع پر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز دو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو عرض کیا کہ مالک پہاڑ ہیں، کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تیرا کام صرف آواز دینا ہے، تو آواز دے، اور آواز کو پہنچانا رب نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، تیرا نہیں ہے۔ اسی طرح مؤذن کا کام جو ہے وہ آواز دینا ہے، صدا دینی ہے، میسج پہنچانا ہے، حیا علی الفلاح، کہ آؤ صحیح۔ کامیابی کی طرف، آؤ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، وہ صرف آواز دیتا ہے۔ اب لوگوں کے دل کو اس کی طرف پھیرنا، لوگوں کے دل کے اندر اس نماز کی محبت ڈالنا، لوگوں کو کامیاب بنانا، یعنی کامیاب تو یہ ہے نا کہ جب حیا علی الفلاح کے کامیابی کی طرف، کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں تو ہم نے سن لیا کہ حیا علی الفلاح کی صدا ہمارے کانوں میں پہنچ چکی ہے۔ صحیح۔ کامیابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اس عمل کو اچیو کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اگر ہم گھر سے نکلے، اس مؤذن کی آواز کو سنا، ہم مسجد میں چلے گئے، ہم نے نماز با جماعت ادا کر لی، کرنے کے بعد جب ہم گھر واپس خیریت سے لوٹ گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے جس کامیابی کی طرف مؤذن نے بلایا تھا ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جس مقصد میں چلے جائیں، آپ رزق میں چلے جائیں، آپ اپنے زندگی کے کسی مراحل میں چلے جائیں، آپ کا کام صرف کوشش ہے، وہ صغیر ہو، وہ کبیر ہو، مرد و زن جو بھی ہو، آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے تاجر میں نے ان کو سنا کہ پڑھا بھی کہ وہ اپنی بیچارے کوشش ساری زندگی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے علم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے بیچارے رپیٹ کرتے رہتے ہیں ایگزام لیکن کامیاب نہیں ہوتے، اور بعض ایسے بھی اسٹوڈنٹ تو ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کا سارا دار و مدار آئی تھنک میری سوچ کے مطابق یہ ہے کہ اس کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت میں خیر ہے کہ میں یہ مقصد حاصل کرنے کے بعد ہر شر کو دور رکھوں گا اور ہر خیر سے فائدہ اٹھا کے مخلوق خدا کی میں مدد کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی درس دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری کامیابی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرے رب کے پاس ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم جس سٹیج پہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، ہدایت بھی ہمارے رب نے دینی ہے، فلاح کی طرف لے کے بھی میرے رب نے لے کے جانا ہے، اور جب ہم اپنی اخلاص نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ ہم اس مقصد میں پہنچ جاتے ہیں کوشش کر کے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرماتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے محترم جناب قبلہ سہروردی صاحب نے بہت تفصیل سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ کامیابی جو انسان کا مقدر ہے اس کو حاصل کرنے کے طریقے میں جو اظہار آپ نے کیا اور جو مومن کے لیے نشانیاں بتائی گئیں اس کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ بالکل جو میرے دل کی جانب جو ہمارا وطن سے محبت کا تقاضا ہے، پاکستان ہماری جو پہچان ہے، ہمارا جو جھنڈا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ اگست کا مہینہ ہے اور آزادی کا جو دن ہے وہ بھی قریب قریب ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ ہر پاکستانی اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس انداز میں آپ لوگوں تک کی تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج 5 اگست ہے اور 2025 کا دن ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں 5 اگست 2019 کا دن، تو یہ دن تاریخ کشمیر کا وہ سیاہ باب ہے جس نے نہ صرف کشمیریوں کی سیاسی اور شناخت اور قانونی حیثیت کو مسخ کیا بلکہ ان کی اجتماعی خودداری، تہذیبی تشخص، معاشی اور سماجی ڈھانچے اور بنیادی انسانی حقوق پر بھی کاری ضرب لگائی۔ بھارت کی ہندو فسطائی مودی حکومت نے اس دن یک طرفہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر جو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے آئین ہند کی دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا، جس کے تحت بھارتی زیر تسلط جموں اور کشمیر کو محدود اور علامتی ہی صحیح جو خود مختاری حاصل تھی
اور جیسے بھارتی آئین میں ایک آئینی معاہدے کے طور پر شامل کیا گیا تھا، یہ وہی لمحہ تھا جب ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دلی کے تمام وعدے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے۔ ایک عرصہ دراز سے جو ہمسائے ملک کی جانب سے خاص طور پر ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا اس کی مثال دیکھتی ہے۔ اور یہ جو کالے رنگ کی جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرے بازو پہ، یقیناً یہ آج کے دن کے حوالے سے احتجاجی طور پر اور اپنے کشمیری بھائیوں سے محبت کے طور پر باندھی گئی ہے، اور اپنے اس اگست کے مہینے میں جو ہمارا آزادی کا دن ہے، آزادی کا مہینہ جس کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی کرتے ہیں۔ اور محترم صاحبزادہ مفتی وقاص علی خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے کشمیری بھائیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور کچھ الفاظ ان کے لیے یقیناً آج کے خاص جو دن جو 2019 کو یہ واقعہ پیش آیا، آج کے دن کو ساتھ منسوب کرتے ہوئے کچھ الفاظ میں چاہوں گا ضرور آپ بھی پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بڑا ہم آپ نے سوال کیا سلطانی صاحب آج کے دن کے حوالے سے، اور میں آج ایک بار پھر میرے دل کو تسکین ہے، خوشی ہے کہ میں آج پاک عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی معیت میں اس پروگرام میں موجود ہوں۔ اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کے لیے اللہ پاک خیر ہمیشہ مقدر فرمائے، آمین۔ تو جو آپ نے سوال کیا آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، آج ہی کا دن تھا 2019، 6 سال قبل جو انڈین گورنمنٹ نے، جو دلی سرکار نے ایک شب خون مارا کہ جن کے وہ بلند باغ دعوے کیا کرتے تھے اور ان ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے تھے۔ یو این او کے اندر جو قرارداد پیش ہوتی ہے اس کے عین مطابق تو کشمیریوں کو حق خود ارادیت حاصل ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، کہاں وہ رہنا چاہتے ہیں، کیسے وہ رہنا چاہتے ہیں، یہ کشمیریوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ کسی اور نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ مگر کیونکہ ہندو بنیا جو ہے وہ کبھی مکاری سے باز نہیں آ سکتا، کبھی چال بازی سے باز نہیں آ سکتا۔ اس نے جس انداز کے ساتھ، جس چکمے کے ساتھ انہوں نے کشمیریوں کا یہ جو بنیادی، یہ جو بیسک رائٹ تھا اس کو انہوں نے ختم کیا، اور دلی سرکار کی انڈر تمام چیزوں کو لے کر آئے۔ اس پہ ہم بینگ اے پاکستانی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں ان ایوانوں کے سامنے کہ آپ ہیومن رائٹس کے چیمپئن نہیں ہیں، انسانی حقوق کی آپ بات تو کرتے ہیں مگر ان کو پامال سر عام کرتے ہیں، اللہ، اور آپ عزتوں کو تار تار کرنے والے آپ ہیں، اور کشمیریوں کے حقوق کے ڈاکہ ڈالنے والے بھی آپ ہیں۔ تو لہٰذا انسان جو ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور پاکستان کے اندر جو اہل کشمیر ہے، جو آزاد کشمیر ہے، کبھی ہم وہاں چلے جائیں، کبھی وہ یہاں پر آئیں، تو کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہاں گئے اور وہ یہاں پر آئے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا اللہ کا شکر ہے کہ نظام ہے کہ جس میں دید و دل فرش راہ کرتے ہیں۔ مگر آپ مکہ، مدینہ یا دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ ہوں، اور جو وہاں سے کشمیری زائرین آتے ہیں یا جاب کرنے کے لوگ آتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہا ہے، تو in real sense we can say about that is the occupied Kashmir by the government of Indian. So that's why کہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انڈین گورنمنٹ نے جو ایسا کیا، اس پہ ہمارے دل جو ہیں وہ رنجیدہ بھی ہیں، ہم سیخ پا بھی ہیں، اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں ایوان بالا کے اندر اور دنیا کی طاقتوں کے اندر، ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کے اندر، کہ جہاں بلی مر جائے تو آپ باہر نکل آتے ہیں، جہاں پہ کتا مر جائے تو آپ باہر نکل آتے ہیں، اور ان انٹیوں سے بھی ہم مخاطب ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے وہ جو کہ باہر نکل آتی ہیں پروٹیسٹ کے لیے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وہاں پہ موم بتی مافیا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، مگر کشمیریوں کے ساتھ، وہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کا جو آپ کی جو ہیومن رائٹس کی بات ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کا کتا بھی مرے تو اس کا مقام ہے، وہاں پہ انسان مر جائیں تو آپ اپنی وائس کو ریس نہیں کرتے، اور اس بروٹیلٹی کے خلاف آپ پروٹیسٹ نہیں کرتے۔ تو ہم تو سر عام بات کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے بات کرتے ہیں، ہم تو بات کے ذریعے ایک جہاد کر سکتے ہیں کہ آپ کشمیر کیونکہ جو حقوق ہیں ان کو پامال نہ کریں، ان کا آئینی جو حق ہے اسے قائم رکھیں، قانونی جو حیثیت ہے اس کو قائم رکھیں، اور ان کے چہروں کو مسخ نہ کریں، اور تاکہ صحیح معنوں میں جب یہ فیصلہ ہوگا آنے والے سالوں میں
इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा कश्मीर के साथ जो ताल्लुक है, हम क्यों इतने परेशान हैं, क्यों अपने रंजीदा हैं, क्यों आपने एक ब्लैक जो कि एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बांधा हुआ है, आपने जी। क्यों बांधा है? क्योंकि हमारा कश्मीर से ताल्लुक जो है ना तो वो रंग और नस्ल की बुनियाद पर है, ना ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर है, हमारा कश्मीर से ताल्लुक है ला इलाहा की बुनियाद पे। वाह। ला इलाहा की बुनियाद पे पूरे आलम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, और हमारे अकाबरीन ने जो हिजरत की है, जो माइग्रेट होके पाकिस्तान आए, उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां पेश की, हम कभी भी उसको जो कि फरामोश नहीं कर सकते, नहीं कर डिनाई नहीं कर सकते। हम बिल्कुल। अकीदतों के खिराज हमेशा उनको पेश करेंगे, और इसलिए कश्मीर से हमारा ला इलाहा का ताल्लुक है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और इंशाअल्लाह ताला हम उनके लिए अपनी आवाज भी बुलंद करते रहेंगे और दुआ भी करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका भी इजहार मोहब्बत भी हुआ और एक पैगाम भी तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुंचाया गया। वतन से मोहब्बत का इजहार करना भी हमारे ईमान की पुख्ता होने की अलामत है, और ये इजहार होना भी चाहिए। और जब वैसे ही दिन आज़ादी के हों, महीना आज़ादी का हो, तो 1 अगस्त से लेकर ख़ास तौर पर 14 अगस्त के दिन तक मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जाता है और रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया जाता है, चूँकि वतन से ये भी मोहब्बत का इजहार होता है। और यहाँ पर हम उन्हें भी बात करना चाहेंगे, अपने ही यानी भाइयों को बात ये कहना चाहेंगे, अपनी वतन में रहने वालों को ये बात कहना चाहेंगे, वतन से मोहब्बत का जो इजहार है वो उसका तरीका एक ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम वतन से मोहब्बत का इजहार ऐसा करें कि उस रात को हमें इतने मुख्तलिफ जो है वो वाक़े होते नज़र आ जाते हैं, तो अपने ही भाई, अपने ही घर वाले, अपने ही जो है वो हमारे मुआशरे के लोग जान से चले जाते हैं। तो खुदारा वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने रब के हुजूर पेश हों, अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करें कि मालिक ने हमें ये वतन अता किया है। इस वतन में जो हमारे रहने वाले हैं, इस कौम से जो मोहब्बत करने वाले हैं और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, उनके लिए दुआ कीजिए। परवरदिगार आलम अपने हिफ्ज़ अमान में रखे उन्हें भी, और सरहद पर मौजूद जो हमारे जवान पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे होते हैं, हमारा अपनी फौज को भी सलाम अकीदत भी है। परवरदिगार उन्हें भी मजीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, उनके जज्बों को भी हम सलाम पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू को भी साथ आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और ये भी एक इजहार मोहब्बत था जो कि किया गया, और इंशाअल्लाह ये होता रहेगा। साथ साथ हम बात करेंगे इंशाअल्लाह बहुत से अहम सवालात भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी जो कि हम तक पहुंच रही होती हैं आप लोगों के मैसेजेस के ज़रिए, और हमारी कोशिश होती है कि उस पर भी रहनुमाई जो है वो आप लोगों की ज़रूर की जाए इंशाअल्लाह। तो 2-4 चीज़ें तो ख़ास वही हैं, यानी खैर बरकत के हवाले से, कारोबारी एतबार से और रिश्तों के हवाले से जो हमारे भाई बहन बेटियां जो सब परेशान हमें नज़र आते हैं, वो हमें मुख्तलिफ जो है वो सवालात की शक्ल में अपने मैसेजेस हम तक पहुँचा रहे होते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि उस पर मुकम्मल साथ साथ जो है वो बात की जाए। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी बात की जाएगी। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी कह लें, हमारे भाई भी हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, उनकी जानिब से भी खास तौर पर दुआ के लिए कहा गया, उनके वालिद गिरामी के लिए। तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम के जो लास्ट मोमेंट्स होंगे उनके लिए हम ज़रूर दुआगो रहेंगे। परवरदिगार उनके वालिद गिरामी को भी सेहत और आफियत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हर बंदा कामयाब होने के चक्कर में है और कामयाबी के लिए चीज़ें ढूंढता है आज के दौर में, लेकिन जो असल कामयाबी है, यानी जो अभी जिस तरह जनाब क़िबला सोहरावर्दी साहब ने पहले बात की कि हय्या अलल फलाह की जो सदा दी जाती है, जो असल कामयाबी है रब की बारगाह में झुकने से, वहाँ से हम लोग जब दूर हो जाते हैं तो फिर जब मसाइल और परेशानियां हमें घेर लेती हैं तो फिर हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं अपने रब की जानिब। लेकिन चूंकि वो करीम है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, वो दिलों के हाल भी जानता है, तब भी अता करता है। हमारी तरह यानी बदलता हुआ रंग नहीं होता है उस बारगाह में। हम जब खुशहाल होते हैं तो हमारा रवैया और होता है, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा एटीट्यूड कुछ और होता है। इसको एक करने का जो तरीका है वो मोमिन के लिए सोहरावर्दी साहब हम चाहेंगे कि आप बयान कीजिए कि इंसान अंदर से भी एक हो जाए, बाहर से भी एक हो जाए, और कामयाबी उसका मुकद्दर यकीनन ऐसी हो सकती है। क्या इस हवाले से कहें? देखें सुल्तानी साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि अंदर से भी एक हो जाए और बाहर से भी एक हो जाए। अगर इंसान एक हो जाए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, यही कामयाबी है। सुभान अल्लाह। मोमिन की शान तो बेसिकली यही है ना कि जो मोमिन है वो अंदर और बाहर से एक होता है, निफाक उसमें नहीं होता। तो कुरान ने जब वाज़ह तौर पर मुनाफिकीन के बारे में फरमा दिया और अलामात मुनाफिकीन भी बयान कर दी गई कि मुनाफिक की शनाख्त और पहचान, तो ये निफाक है ना कि अंदर उसका और होता है, बाहर उसका और होता है। सही। और इस्लाम को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया गया वो इन्हीं मुनाफिकीन की वजह से हुआ है। देखें, मोमिन की एक शनाख्त है, मोमिन की एक पहचान है।
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر مولا کائنات کی محبت کا اندازہ کرنا ہو تو ایک بندے کا چہرہ دیکھ لیں. جی جی جی. اگر چہرہ اس کا نکھرا ہوا ہے, کھل اٹھے تو سمجھے یہ مولا علی سے محبت کرتا ہے. محبین. اگر مرجھایا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مولا علی سے بغض رکھتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح مومن کی اور منافق کی ایک شناخت اور پہچان بھی یہی ہے کہ جو اندر اور باہر سے مومن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے, وہ مومن ہوتا ہے, اور مومن پہ ہی اللہ کا کرم ہوتا ہے. بے شک. یاد رکھیں ہمیشہ ہمیشہ, یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, اس کو سب ناظرین دیکھ لیں, مومن کبھی کسی کا برا نہیں کر سوچتا. آپ کچھ ظاہری گناہ ہوتے ہیں, کچھ باطنی گناہ ہوتے ہیں, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, غیبت ہے, بہتان ہے, یہ سارے جتنی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں, جھوٹ ہے, یہ مومن کے اندر نہیں ہوتی. واہ. صحیح. یہ مومن کے اندر نہیں ہوتی. مومن کبھی کسی کا برا نہیں سوچے گا, مومن حسد نہیں کرے گا, مومن غیبت نہیں کرے گا, مومن کسی پر بہتان نہیں لگائے گا, مومن یہ کام نہیں کرتا, مومن جھوٹ نہیں بولے گا. صحیح. یہ سارے کام جتنے ہیں یہ ایک منافق کی علامات ہیں. تو جو بندہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مومن نہیں ہے, یہ منافق ہے. اللہ اکبر. یہ منافق ہے. اب منافق جتنی مرضی خیر کی دعائیں مانگتا رہے, برکت کی دعائیں مانگتا رہے, جتنا مرضی وہ سجدے کرتا رہے, رکوع کرتا رہے, جب تک وہ اپنے اندر سے اس نفاق کو نہیں ختم کرے گا, بالکل, اس وقت تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں. اس کے رزق بڑا اس کے پاس ہے, برکت نہیں ہے. اس کی اولاد بڑی بڑی قابل ہے, علم پڑھ گئی ہے, لیکن عمل نہیں ہے. یہ سارا اس کے گھرانے کے اندر موجود ہوتا ہے. بندے کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد جی بڑی پڑھی لکھی پر نافرمان ہے. بھئی اپنی منافقت چھوڑو. بالکل صحیح. منافقت چھوڑو. منافقت ہم ایک مومن کی شان, عظمت اور مقام یہ ہے کہ مومن تو ایک کانٹے سے بھی ڈرتا ہے. اللہ اکبر. مومن جا رہا ہوتا ہے تو مومن تو ڈرتا, ہر اس چیز سے ڈرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھ لیں, آپ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دریا کے کنارے ایک کتیا کا بچہ بھی مر گیا تو عمر تم سے پوچھا جائے گا, حساب لیا جائے گا. بالکل. مومن کی اور منافق کی یہ ایک شناخت ہے کہ مومن کسی کا برا نہیں سوچتا, وہ مخلوق خدا اور اللہ کے بندوں کی خیر کرتا ہے. منافق جو ہے وہ ان تمام جتنے شر ہیں ان کے اندر ملوث ہوتا ہے. بالکل صحیح. میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اکثر آپ سلطانی صاحب سوال کرتے ہیں رزق کے بارے میں. جی بالکل. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا رزق نہیں بڑھ رہا, ہم مر گئے, بھوکے مر گئے, برکت نہیں ہے. میں آپ کو ایک کتابی میں پڑھ رہا تھا, میں ہمیشہ میرے ہے کہ میں جو پڑھتا ہوں اسی کو بیان کرتا ہوں. میں پڑھ رہا تھا کہ آپ جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور سورج نکلنے تک وہ سویا رہتا ہے, اس کا رزق نہیں بڑھ سکتا. صحیح. اس کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے, اور بڑے کیسے کہ جب اس میں برکت آ جائے گی, صبح کی نماز پڑھیں اور سورج نکلنے تک آپ نے سونا نہیں ہے. صحیح. یہ بیسیکلی جو ٹائم ہے یہ تقسیم رزق کا ہے. واہ. یہ ٹائم جو ہے صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک, یہ تقسیم رزق کا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ آپ نے خدا را سونا نہیں. آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں, صحیح, نماز پڑھیں, سورج طلوع آفتاب تک آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. دیکھیں آپ کا رزق بڑھتا کیسے ہے, اللہ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دیتا کیسے ہے, اس میں برکت کیسے آ جاتی ہے. یہ آج میں آپ کو ایک عمل کے وظیفے کے طور پر بتا رہا ہوں. جی بسم اللہ. میں نے پڑھا تو یہ ٹائم کبھی بھی نہ سوئیں. جو بندہ یہ ٹائم سویا رہتا ہے نا, ساری رات جاگتا رہتا ہے, 3-4 بجے جا کے اسے نیند آ جاتا ہے, وہ سو جاتا ہے. اب وہ سویا رہتا ہے تو خدا کے واسطے آپ کم از کم اگر جاگ بھی رہے ہیں تو پھر صبح کی نماز پڑھ کے پھر طلوع آفتاب تک جاگیں. نماز پڑھ کے اس ٹائم تک تقسیم رزق ہے. آپ اللہ کے حضور میں دعا مانگیں اور جاگ کے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی کرے اور آپ کو رزق دے اور اس میں اللہ برکت ڈال دے. ٹھیک. یہ سب لوگوں نے جو ناظرین سامعین ہیں اس پر عمل کریں, انشاءاللہ وہ رزق کی تنگ دستی جو ہے وہ ختم ہو جائے. ماشاءاللہ. بہت بڑی ایک تعداد میں جو لوگ ہیں جو صبح اس وقت میں یقیناً اپنے رزق کے لیے بھی جاگتے ہیں, اور ویسے بھی ان کی روٹین ایسی بن جاتی ہے, لیکن اتنی ہی بڑی تعداد وہ بھی موجود ہے
کہ جو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک روٹین ایسی ترتیب جو ہے وہ لوگوں کی بن جاتی ہے۔ بہرحال خوبصورت عمل جس کی جانب توجہ دلوائی ہے جناب قبلہ سہروردی صاحب نے۔ محترم وقاص صاحب کی جانب بھی آنا چاہیں گے، اور میں چاہوں گا آپ بھی اس میں کچھ جملے شامل کیجیے گا۔ جو پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے تو مومن جو جس طرح کہا انہوں نے کہ وہ منافق نہیں ہو سکتا ہے، اور لیکن یہاں پر مومن یہ ہوتا ہے جس کے چہرے دو ہوتے تو ہیں، اب وہ اس کے دل میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ سمجھتا کیا ہے، جانتا کیا ہے، اور کرنا کیا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو پرکھنے کے لیے کوئی ایسی طاقت ہے جس کا جو ہے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں قبلہ سہروردی صاحب نے بڑی سیر حاصل اور اعلیٰ گفتگو فرمائی، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ڈسکس کیا۔ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو دنیا میں ایک تیزی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ایک کلیور بن کے، شارپ مائنڈ بن کے اگلے کو بیوقوف بنا لوں گا، اس سے کسی چیز کا بینیفٹ لے لوں گا، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہ ہے کہ یہی بندہ جو ہے پریشان یہی ہوتا ہے، اور اپنی چال بازیوں کی وجہ سے شرمندہ بھی یہی ہوتا ہے، اور دکھی بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا اگر کوئی شخص آپ کی کوئی کمی کو، کوئی عیب کو آپ کے سامنے اظہار نہیں کرتا یا آپ کو بتاتا نہیں ہے، تو it doesn't mean کہ اس کو پتا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو ایک سپیس دینا چاہتا ہے، آپ کو موقع دینا چاہتا ہے کہ یار یہ سنور جائے اور سنبھل جائے۔ مگر ہم اگر اپنے آپ کو تیز سمجھتے ہیں تو اگلے کو کم از کم بیوقوف نہ سمجھے۔ اس سماج کے اندر ہر شخص آپ کو اگنور کرتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، آپ ٹھیک ہے، آج سنبھل جائے، آج آپ واپس آ جائیں گے جس رستے کے آپ مسافر ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنے اس عمل سے اگلے کا نقصان جو کریں گے سو کریں گے، اپنا زیادہ کریں گے۔ اس لیے اس دور کے اندر یہ جو اس سوچ کے حامل لوگ ہیں، ہم نے تو نہ ان کو ظاہری طور پہ ترقی کرتے دیکھا، روحانی طور پہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے نا، کیونکہ روحانی ترقی کے لیے انسان کا غلاظتوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور غلاظتیں کون سی ہیں؟ غلاظتیں بغض کی، حسد کی، کینے کی، نفرت کی اور دھوکے کی، ان غلاظتوں سے پاک ہوگا دین وہ اسپرچول جو نا اس کو ایک بوسٹ ملے گا، ادروائز تو وہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا کی جو ایک اپیرنٹلی ورلڈلی جو ایک پروگرس ہے، ہم نے ان کو وہ بھی کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ ان کو روتے پریشانی کے عالم میں دیکھا ہے۔ جو بندہ مومن ہے، اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، وہ خیر کے دروازے کھولتا ہے، اس کی ذات سے جتنا اچھا بن پائے وہ کرتا ہے، نہ کہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو مومن کی تعریف جو ہے، اب دیکھیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے